अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। सदाकती रेफरेंस आरिफ अलवी साहब की जानिब से 21 मार्च को भेजा गया और आज उस पर फैसला सामने आ चुका। 63 के तहत मुनरिफ रुकन की नाअहली कितनी होगी, इसका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ये बहुत अहम फैसला सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 से मुतल्लिक जो सदारती रेफरेंस था, उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपना फैसला आज दे दिया है। और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि कानूनी बात है और इसको फतह करार दे रही है पीटीआई, और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी और दीगर इस वक्त मीडिया पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारी आईनी और कानूनी अखलाकी फतह हुई है। और बहुत अहम फैसला सामने आया है क्योंकि आर्टिकल 63 अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 63 और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और इसमें जो और बातें कही गई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खासतौर पर मुनरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, तो अब होगा क्या? पहले आईनी और कानूनी पहलू देख लेते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब। क्या कहेंगे कि आर्टिकल 63 ये रेफरेंस भेजा था सदर पाकिस्तान ने आरिफ अलवी साहब ने 21 मार्च को, और आज इसका फैसला आ गया है। 3-2 की राय सामने आई है। अच्छा, पहले तो ये बताइए, ये जो फैसला आया है ये राय समझी जाए इसे? अच्छा, इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत अहम है, क्योंकि सारे इस वक्त जो सियासत है पाकिस्तान की वो एक तरफ और ये फैसला एक तरफ है, क्योंकि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ थी, इसके हवाले से बहुत इंतजार था सियासी जमातों को, क्योंकि बार बार इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि जनाब ये ज़मीर बेच देते हैं और मंडियाँ खोल दी जाती हैं, पैसे देकर ख़रीदा जाता है बाकायदा, ऐसे लोगों का वोट कास्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को शुमार नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों का वोट को शुमार नहीं किया जाना चाहिए। तो उस हालांकि कौमी असम्बली में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसी पर हम बात करें। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, ये फैसला जो सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सबर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आज फैसला आया, बल्कि जो जवाब आया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर, मैं समझता हूं कि बिल्कुल कानून की और आइन की जो एक टेक्सचुअल रीडिंग है, उसकी जो एक स्पिरिचुअल रीडिंग है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और मैं इसको ना तो पीटीआई की फतह समझता हूँ, ना नून लीग की फतह समझता हूँ, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह समझता हूँ। मैं इसको इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की फतह समझता हूँ और पार्लिमानी निज़ाम की फतह समझता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो मेंबर हैं हमारे नेशनल असेंबली के, उनको कंस्ट्रेन रहना चाहिए। जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के ऊपर वो जीत के आए हैं, उस हद तक वो कंस्ट्रेंड है कि अपने डिस्क्रेशन को, वोटिंग डिस्क्रेशन को किस तरह से डिसाइड करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक अहम बात यह है कि जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत की एक कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चलाई जाए और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कराई जाए, वो मैं जरूर समझता हूं कि किसी हद तक फेल हुई है। और जाहिर है इसका एक पूरा प्रोसेस है, इसका एक पूरा प्रोसीजर है कि इलेक्शन कमीशन से होते हुए इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचना है। और आप देखिए कि जो नेशनल असेंबली के जो डिसिडेंट मेंबर्स हैं, वो तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और जो पंजाब के डिसिडेंट मेंबर्स हैं उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो जिस वक्त वो स्टेज आएगी कि जिस वक्त ये डिसाइड होगा कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है, वो अपने मेरिट्स के ऊपर, अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर उसी वक्त डिसाइड होगी। तो मैं ये भी समझता हूं कि किसी पॉलिटिकल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने आज रिजेक्ट किया है। अलबत्ता एज अ वकील मैं बड़ा खुश हूं कि एक दफा दोबारा एक सिलसिला चल पड़ा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को जो है बेहाल बार बार जो है उसकी जो सरबुलंदी है उसको जो है यकीनी बना रही है। अच्छा, इसमें ये बताइए तो थोड़ा सा कानूनी के सुप्रीम कोर्ट की ये राय जो होती है, ये फैसला ही होता है या राय और फैसले में फर्क होता है? देखिए, राय और फैसले में फर्क बहुत है, थियोरेटिकली स्पीकिंग। तो जब अगर मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जब मैं यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, तो मैं उनको राय के अंदर और फैसले के अंदर जरूर फर्क बताऊंगा कि एक बुनियादी फर्क जरूर है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, चूंकि एक टॉक शो के ऊपर बात कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल बात की जरूरत है। और उस प्रैक्टिकल बात के अंदर बड़ी है, ये भी ऐसे, इसकी भी नॉन बाइंडिंग, पॉलिटिकल बाइंडिंग और लीगल बाइंडिंग ऐसे ही है जैसे कि किसी फैसले की होगी। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कोई फर्क पड़ता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की राय है, तो राय जो है वो फैसले के मुकाबिल ही है।
اچھا تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہے, دوبارہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں. بشیر میر صاحب نے, سینئر تجزیہ کار معروف صحافی پاکستان کے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بشیر میر صاحب بہت شکریہ سر. یہ فیصلہ جو آیا ہے ذاتی ریفرنس کے حوالے سے, تو اب کیا نظر آ رہا ہے سر, سیاست میں پھر بہرحال آئے گا, کچھ تبدیلیاں پھر ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ جناب, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ فیصلہ تو بہت اچھا ہے, لیکن بہت تاخیر سے آیا ہے. جو وفاق میں جو بحران پیدا ہوا تھا, اگر 21 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا, یہ ریفرنس بھیجا گیا تھا بالکل, اگر یہ اس وقت جو ہے نا وہ ریفرنس فائل ہوا تھا, اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اگرچہ بعد میں منحرف اراکین کے ووٹ نہیں لیے گئے, لیکن منحرف اراکین کو دکھا کر جو ہے وہ اتحادی توڑے گئے تھے. یہ اگر اس وقت سپریم کورٹ پرائرٹی پہ اس کیس کو رکھتا تو وفاق کے اندر جو بحران آیا اور پاکستان کی معیشت جو اس وقت منجدار میں ہے وہ نہیں جاتی. اچھا یعنی کہ میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت یہ فیصلہ آ جاتا تو اتحادی پھر ساتھ نہیں چھوڑتے پی ٹی آئی کا؟ جی اس وقت دیکھیں یہ ایک ٹیکٹکس تھی کہ جو منحرف تھے ان کو دکھایا گیا سندھ ہاؤس میں بٹھا کر کہ یہ تو آ چکے ہیں, تو اب آپ کے لیے بھی یہی چوائس ہے کہ آپ بھی آ جائیں, چونکہ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی نہیں رہی. تو منحرفین جو تھے ان کو دکھانے کے بعد انہوں نے اتحادی توڑ لیے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی, اس میں پاکستان کی پوری آپ دیکھیں جو اکنامکس ہے وہ کلیپس ہو گئی. اس وقت ہم جس سٹیج پر کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں انصاف اگر ٹائم پہ نہیں ہے نا تو پھر وہ انصاف بھی انصاف نہیں ہوتا, وہ ڈیلے جو ہوتا ہے نا. اگر پرائرٹی پہ, حالانکہ یہ کیس پہلے لگا ہوا تھا, اس کیس کو انہوں نے پہلے نہیں کیا, اس کو روک دیا, اور اس کے بعد انہوں نے وہ قومی اسمبلی والے کیس پہ سو ووٹو لے لیا. تو لہٰذا جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ قوموں کی تاریخ میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے میری کہ چلو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اس پہ جو ہے اپنا فیصلہ دیا. اور اب یہ دیکھیں کہ اس عدالت کے بارے میں اب کیا سوچا جائے گا جس نے اسپیکر قومی اسمبلی کو جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ جا کر اس وزیر اعلیٰ سے آپ حلف لیں جس کو منحرفین نے ووٹ دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ اس وقت کی عدالت نے نہیں, یہ تو پھر میر صاحب یہ تو بڑی اہم بات ہے, کیونکہ پنجاب میں تو ظاہر ہے 25-26 لوگوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ہے, تو اب یہ تو ایک بڑی قانونی وہ ہو جائے گا کہ شہباز اور حمزہ, چلیں جی شہباز صاحب نے تو منحرف لوگوں سے ووٹ نہیں ڈلوائے, لیکن حمزہ شہباز تو اس کا مطلب اکثریت کھو چکے ہیں, کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ عدالت کے بارے میں اب کیا سوالیہ نشان اٹھے گا کہ جس نے اسپیکر قومی اسمبلی کو حکم دیا, اس کا مطلب ہے کہ جو گورنر پنجاب کہہ رہے تھے ان کا موقف درست تھا کہ یہ الیکشن درست نہیں ہے, لیکن اس وقت ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ان سے حلف لیا جائے, اور اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا گیا, اور پھر گورنر ہاؤس میں کیا ہوا. ہاں لیکن اس پر, لیکن میر صاحب اس پہ بات تو آپ کے ٹیکنیکلی طور پہ تو پوائنٹ آپ کا دوسرے اخلاقی طور پہ, لیکن آئین اور قانون کے مطابق ظاہر ہے اس پر بحث علی طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے جو بات کر رہے ہیں میر صاحب کہ حمزہ شہباز تو پھر اکثریت کھو چکے, اور ظاہر ہے وہاں بھی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ حلف لیں ان سے فوراً, تو حلف لے لیا گیا, لیکن اب یہ فیصلہ آ چکا, تو اب کیا لگتا ہے آپ کو آئین اور قانون کے تحت؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی جو پوزیشن تھی وہ شروع سے ہی بڑی پیکولیئر تھی ان ریگارڈ دا کانسٹیٹیوشن, چونکہ انہوں نے ڈیفیکٹڈ ایم پی ایس سے ووٹ لیے تھے, اور اگر وہ ایم پی ایس جو ہے ظاہر ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں علی سرور صاحب, تو گورنر کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہ, اور جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہے گا تو ظاہر ہے حمزہ شہباز کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں جب وہ ایم پیز ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں گے. ان دیٹ سچویشن اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو جاتی ہے تو اور کوئی راستہ نہیں نکلتا سوائے کہ الیکشنز ہو جائیں. مگر جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے ہماری, تو پارلیمنٹ کے اندر تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب چونکہ اتحادیوں کے ووٹ ملا کر اور 174 ووٹس لے کے آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ اس حد تک ان کی حکومت بڑی سیف ہے. باقی آپ دیکھیے کہ ایک سپلٹ ڈیسیجن ضرور اس کے اندر موجود ہے, ایک 3-2 کی میجورٹی ہے, اور میں بطور وکیل ظاہر ہے ایز اے قانون دان ہم قانون کو پڑھتے ہیں, پرکھتے ہیں اور پھر اپنا ایک اوپینین دیتے ہیں, لیکن میں اس سٹیج کے اوپر یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ میں جو مائنورٹی اوپینین ہے
اس سے زیادہ ایگری کرتا ہوں ماں سوائے کہ جو میجورٹی اوپینین ہے. البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے، آئین سازی کے لیے اور خاص طور پہ آئین کی بالادستی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ویلکم فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے. اور یہ جو آئندہ کے لیے اگر کوئی کنٹروورسی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی اور کوئی ڈیموکریسی انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے آئندہ کے لیے ایک ٹریک دے دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 یہ صرف ایک illusory آرٹیکل نہیں ہے بلکہ ایک سبسٹینٹیو آرٹیکل ہے. اچھا اس پہ اور اس کے تحت اگر کوئی ڈیسیڈنٹس ہیں تو ووٹ نہیں ڈال سکتے. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو بات ہے کہ 63A کے تحت جو منصف رکن ہے اس کی نااہلی کتنی ہوگی، یہ چھوڑ دیا گیا ہے اور ظاہر یہ اب رہنے دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ منصف ارکان سے متعلق قانون سازی اب پارلیمنٹ ظاہر کرے گی، پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی قانون سازی. تو سر یہ چھوڑ کیوں دیا گیا کہ کتنی نااہلی ہونی چاہیے اس کی؟ دیکھیے یہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ دونوں کیسز آہستہ آہستہ اپنے کورس اور ڈیو کورس آف لا کو کمپلیٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایم این ایز والا کیس ہو ان کو تو خیر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، ابھی ایم پی ایس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا آنا ہے، تو الٹیمیٹلی ان کی اپیل سپریم کورٹ تک جائے گی اور پھر وہ جو سپریم کورٹ کا وہ جو بینچ ہوگا وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس حد تک جو ہے وہ نااہلی ہونی چاہیے، کیا یہ ایک سیشن کے لیے ہونی چاہیے یا زندگی بھر کے لیے ہونی چاہیے. میں باضابطہ خود اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. میں پاکستان بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پوزیشن کی کمپلیٹ حمایت کرتا ہوں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ لائف ٹائم نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ڈیسائیڈ تب ہوگی جب یہ میٹر رائز ہوگا بیفور دا کورٹ. اور اس ریفرنس کے اندر یہ سوال چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے پراپرلی ارائز نہیں ہوا لہٰذا اس کو انآنسر چھوڑا گیا. اچھا اس پر بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو چونکہ آ چکا سامنے اور نااہلی کتنی ہوگی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑا گیا، ظاہر پارلیمان ہی کرے گی اس پر باقی کام تو، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے خاص طور پر جسے امیر صاحب فرما رہے تھے پنجاب کے حوالے سے، تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے آج کا یہ فیصلہ؟ میں آئی ایم سو سوری علی صاحب میں آپ کا سوال نہیں سن سکا. یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ رائے ہے یا فیصلہ جو بھی ہے یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں اس کا ریویو تو ضرور ہو سکتا ہے، البتہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں یہ آپشن ضرور موجود ہے کہ یہی 5 رکنی بینچ جس نے یہ رائے دی ہے اس کو ریویو کیا جا سکے اور ریویو کے اندر کوئی اگر بہتر سمجھے یہی بینچ تو کوئی اور جو ہے اس رائے کو کوئی اور کلر دے سکتا ہے، کوئی اور پرسپیکٹو دے سکتا ہے، کوئی اور. اچھا اس پر یہ بتائیے کہ اب یہ آج چکی رائے یا فیصلہ، چلے اس کی دونوں کی آپ نے کہا تشریح مشکل ہوگا کہ رائے کیا ہے اور فیصلہ کیا ہوتا ہے. فواد چودھری صاحب بھی وکیل ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رائے جو ہے فیصلہ ہی ہوتا ہے سپریم کورٹ کی. سر یہ اگر فیصلہ مان لیں تو پھر یہ خود بخود امپلیمنٹ ہو جائے گا پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا؟ کیا حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ موجود ہیں اب تک ہیں یا ابھی اس حوالے سے مزید کچھ اور قانونی نقطے ہیں جو اس کے بعد وہ ہٹ سکتے ہیں وہاں سے؟ جی بیرسٹر صاحب ایگری کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس بات سے میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو رائے ہے، یہ جو ایڈوائس ٹینڈر کی گئی ہے، یہ پریکٹیکلی اسپیکنگ ایک فیصلے کی ہی اہمیت رکھتی ہے اور الیکشن کمیشن نے اب آگے جو ایم پی ایس کا فیٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے اور پھر آگے چیف منسٹر کا بھی فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی بڑی اہمیت ہے اور اس فیصلے کو سائڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا. اس رائے کو آپ بے شک کہہ لیجیے سائڈ پر نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کو وہی ڈیفرنس دینی پڑے گی جو آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو دی جاتی ہے. تو اب ہوگا کیا سر پنجاب میں؟ اب کیا ہوگا آئین اور قانون کے مطابق؟ اب یہ جو سامنے فیصلہ یا رائے آ چکی تو حمزہ شہباز صاحب ہیں اس وقت سی ایم نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت وہ چیف منسٹر تو ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے سیٹ اسائڈ نہیں کیا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی گورنر ہے اور اب ظاہر ہے وہ ایکٹنگ گورنر پرویز الہی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہیں شہباز شریف کو، اور اگر شہباز شریف اپنے نمبرز پورے نہیں کر پاتے تو ہی ول نو لانگر بی دا چیف منسٹر. اچھا شبیر صاحب یہ تو اب ظاہر ہے اب یہ جس طرح کی قانونی پیچیدگیاں آ گئی ہیں تو پھر ملک تو ویسی معیشت اور بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت کرائسس میں ہے. اب ایک اور آئینی بحران نے سر اٹھا لیا اور سب کے سامنے آ چکا فیصلہ.
اب آپ کو کیا لگتا ہے سر، پھر نئے الیکشن کی طرف ہی دیکھیں، اور پنجاب میں تو آئینی بحران ویسے بھی تھا، اب یہ فیصلہ آنے کے بعد تو مزید بڑھ گیا؟ جی بالکل بڑھ گیا ہے۔ اچھا، جو پہلے آپ فرما رہے تھے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، بیرسٹر صاحب اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا تو انہوں نے ان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا۔ تو عدالت جو ہے وہ وقت کا تعین کر سکتی ہے یا کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے اسے پارلیمنٹ پہ چھوڑا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کتنے سال کے لیے ایسے بندے کو نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جو پاکستان کی اوور آل سچویشن ہے اس وقت، وہ میرا خیال ہے کہ یقیناً جو کل ہم نے دیکھا، جو خاص طور پہ یہ تھا کہ جی پیٹرولیم پرائسز کو انکریز کرنے کا مسئلہ، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے وزراء اور مسلم لیگ کی حکومت نے، اور خاص طور پر پرائم منسٹر نے، جو ضرورت ہے ان کی اس وقت اکنامکس کے حوالے سے، اس کو اون کرنے سے ایک طرح سے انکار کر دیا، اور تمام سیاسی پارٹیوں سے کنسنٹ لینے کا فیصلہ کیا کہ اگر یہ پرائسز ہم بڑھائیں تو اس کے جو کانسیکوینسز آئیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یا الیکشن میں، وہ ہم اکیلے نہ اس کو جی لیں، سبھی جی لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی دوسری سیاسی پارٹیاں اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی کہ یہ ساری جو ایک طرح کا ملبہ ہے وہ ہم نہ اٹھائیں۔ پیپلز پارٹی تو صاف انکاری ہے، تو لہٰذا یہ مسلم لیگ نون بھی نہیں اس کو اٹھانا چاہ رہی۔ اب لگتا ہی یہ ہے کہ اگر نگران حکومت فوری اناؤنس ہو جاتی ہے تو یہ فیصلہ جو ہے، جو پیٹرولیم پرائسز کو بڑھانا یا IMF کو پروگرام لینا، یہ نگران حکومت پہ ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، اور یہ میر صاحب اندر کی ظاہر ہے آپ کے پاس تو بہت ساری خبریں ہیں، ایک دو خبریں ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ تھیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بوجھ اٹھانے سے وہ انکاری ہیں، تو وہ لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے ساتھ نہ چھوڑنا شروع کر دیں حکومت کا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی انتخابی اتحاد تو ہے ہی نہیں، انہوں نے کوئی ایسا ایگریمنٹ تو نہیں کیا ہوا کہ ہم انتخابی اتحاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو صرف گزشتہ گورنمنٹ کو ہٹانے کا جو ہے نا آپس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ کی تھی، جو انہوں نے وہ کر لیا۔ اس کے بعد حکومت چلانے کا بوجھ بھی نہیں وہ اٹھانا چاہتے، وہ صرف جو پرائم منسٹر بنے ہیں ان کے اوپر ہی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی نے تو بڑی سیف قسم کی جو ہے وہ پوسٹیں لی ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر کی یا وزیر خارجہ کی، اور سب سے مشکل پوسٹ جو تھی وہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی تھی، جو ایک چیلنج سمجھ کے یقیناً لیا ہوگا مسلم لیگ نون نے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ان کے اوپر جو ملبہ گر رہا ہے، اب وہ اس بوجھ کو وہ اٹھانے کی بجائے اب وہ میرا خیال ہے وہ نگران حکومت پر ڈالیں گے۔ تو لہٰذا یہ بہت تو ایک زیادہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹیکنوکریٹ حکومت بھی آ سکتی ہے، مقصد ٹیکنوکریٹ حکومت بھی وہی ہوگی نا جو ساری پارٹیوں کے کنسنٹ سے ہو سکتی ہے، یا اس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے۔ جو بھی صورتحال بنتی ہے، جو مشکل فیصلے ہیں، اس کا مطلب ہے میں اس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر اس کو لے لیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست دان ہیں ہمارے اس وقت، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے اس وقت کہ وہ مشکل فیصلہ لیں ملک کی خاطر، اور وہ اپنے اوپر سے اٹھا کر نگران حکومت کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ الیکشن میں یہ عوام کا جو غضب ہوگا اس کا سامنا نہ کر سکیں۔ اتنی یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال اتنی کمزور ہے کہ اگر آپ نے گورنمنٹ لی ہے تو پھر مشکل فیصلے کرنے کا آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہونی چاہیے۔ جب آپ گورنمنٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ اکنامکس کی صورتحال آئندہ آپ کو کیا فیس کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہیں عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہیں، اور خاص طور پر جس گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے وہ حکومت سنبھالی ہوئی ہے، جن پارٹیوں نے وفاق میں، تو یہ بڑا مشکل صورتحال کی طرف جو ہے وہ ملک کو اس وقت لے جایا جا چکا ہے۔ اس سے واپسی جو ہے وہ ایک ہی صورت ہے کہ فوری طور پر الیکشن اناؤنس کیا جائے، فوری طور پر الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ جاتے جاتے بیرسٹر صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک اور معروف قانون دان ہیں اظہر صدیق صاحب، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بزدار صاحب بحال ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ میں اب اس کے اوپر میں نہیں کمنٹ کرنا چاہ سکتا۔ اظہر صدیقی صاحب بھی بڑے سینئر ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل ہیں، تو ان کا ایک
ایک پولیٹیکل اوپینین ضرور ہو سکتا ہے کہ بزدار صاحب بحال ہو چکے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے بیرسٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو بڑا اہم چیز یہ ہے کہ کانفرنس کا ووٹ کے لیے جو ہے اب پرویز الہی صاحب کہیں اور وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا. جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں، چونکہ جب تک کورٹ سے یہ ڈکلیریشن اسپیسیفکلی نہیں آتی کہ یہ چیف منسٹر نہیں رہے اور پرانے چیف منسٹر جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، تو وہ قانونی طور پر تو بحال نہیں ہوئے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک ایڈوائس ہے اور ایڈوائس لازمی دی گئی ہے، وہ بائنڈنگ بھی ہے آرٹیکل 189 کے تحت، لیکن اس کے تحت بھی اگر یہ سمجھتا ہے جو گورنر ہے کہ چیف منسٹر کے پاس ریکوائرڈ نمبر ووٹ نہیں ہے، وہ ہاؤس کی میجورٹی کمانڈ نہیں کرتا، تو طریقہ کار پھر یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے نمبر ہمیں دکھائیں اور پھر وہ میجورٹی کاؤنٹ ہو، اور اگر وہ میجورٹی نہیں بنتی نہیں تو یہ سر ووٹ آف کانفیڈنس، سچویشن. لیکن ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے حلف اٹھایا ہے، مہینے بعد ہی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہ کوئی آئینی بانڈنگ بھی ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے بعد یہ بات ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن کی بھی کوئی جو ہے نا اس کے اوپر قدغن نہیں ہے. جس دن گورنر سمجھے گا کہ ہاؤس کی میجورٹی چیف منسٹر کے پاس موجود نہیں ہے، وہ چیف منسٹر کو کہے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور چیف منسٹر کو اسی دن ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے دکھانا پڑے گا. اسی دن سے مراد یہ ہے کہ اسی وقت میں یہ دکھانا پڑے گا کہ وہ ریکوائرڈ نمبر جو ہے وہ کمانڈ کرتا ہے، not more than 3 days and then not less than 4 days after that. ان 4 دن کے اندر چیف منسٹر نے یہ دکھانا ہے کہ میرے پاس یہ ریکوائرڈ نمبر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور تبھی وہ چیف منسٹر کنٹینیو کر سکتا ہے، ورنہ جس کے پاس نمبرز موجود ہوں گے وہ چیف منسٹر بن کے وہی سامنے چیف منسٹر بن جائے گا. بہت اہم سچویشن ہے. بہت شکریہ وسیم میر صاحب آپ کا، بیرسٹر علی طاہر صاحب آپ کا. چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم ایشو اس پر بات کریں گے، لیکن یہ بھی ملک میں ہلچل، خاص طور پر اس فیصلے کے بعد 63 کے تحت جو منحرف ارکان کی نااہلی کتنی ہوگی، اس کے لیے سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا ہے پارلیمنٹ پر کہ جناب اس پہ قانون سازی کر لیجئے. جبکہ 63 سے متعلق جو صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا صدر مملکت عارف علوی صاحب نے 21 مارچ کو، اس کا فیصلہ سامنے آ چکا، اور چیف جسٹس عمر عطا مندیال کی سربراہی میں 5 رکنی جو لارجر بینچ تھا وہ 3-2 کا انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اور فیصلہ ہے، یہ رائے ہے. بہرحال آرٹیکل 63 کی تشریح کی بات کی گئی تھی، اور منحرف ارکان کی نااہلی، تاحیات نااہلی سے تو وہ سب بچ گئے ہیں منحرف ارکان کا، لیکن ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ منحرف ارکان سے ووٹ نہیں ڈلوائے گئے، لیکن پنجاب اسمبلی میں 25 لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. حمدہ شہباز صاحب کی آئین اور قانونی حکومت اس وقت موجود ہے نہیں، اس پر آپ نے رائے سن لی. اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اس چھوٹے سے بریک کے بعد وہ ڈسکس کریں گے. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے اعلی خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہنواز جدون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ شاہنواز جدون صاحب. ایک تو فیصلہ آ چکا صدارتی ریفرنس کا، اور وقت آ گیا ہے کہ منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی بھی ہوگی اور منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. تو سر عمران خان صاحب تو چلے گئے قومی اسمبلی سے، وہاں تو کسی منحرف نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن پنجاب میں 25 منحرف لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. تو یہ کیا سمجھیں اس کو؟ آپ خوشخبری سمجھ رہے ہیں اس کو سر، یا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب چلے گئے خوشخبری تو نہیں ہے، وزار صاحب کے آنے کی خوشی نہیں ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو انہوں نے ووٹ کاسٹ کی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں بھی انہوں نے یہ فلور کراسنگ تو کی نا. یہ لوگ اگر یہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے اور عالن اعلان جو نا ان کے ساتھ، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فلور کراسنگ تو کی نا. سر بیٹھنے سے خالی نہیں ہوگی نا، سپریم کورٹ نے کہا ہے جب تک ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. دیکھیں بات قانون تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی قانون سازی کریں. قانون سازی تو ابھی اسمبلی کے اندر ہوگی، لیکن یہ ہونا چاہیے. دیکھو علی سرور بھائی، ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایک پارٹی کے سیمبل پہ منتخب ہوتا ہے اور وہ پھر فلور کراسنگ کرتے ہیں اپنے ایم پی اے ہوئے علاقے کا. اگر مجھے پارٹی سے کوئی اختلاف ہے کسی طریقہ کار پہ یا کسی فیصلے پہ، تو مجھے چاہیے کہ میں ریزائن کروں، عوام میں آ جاؤں کہ یار میرے کام نہیں ہو رہے، میرے حلقے کے کام نہیں ہو رہے، اور یہ مجھے اس فیصلے سے اختلاف تھا. تو یہ تو نہیں کہ میں اپنی ضمیر کا سودا کر لوں. تو اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی تو انہوں نے کیا نا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا سندھ سے جو ریزرو سیٹ پہ منتخب ہوئے ہیں اقلیتی ایم پی ایم این اے جو ہیں ہمارے، تو وہ ان کو تو سیاسی رشوت کے طور پر انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں دے دی ہیں، اور وہ سنڈے کے دن جو نا ان کی دفتر کھولا گیا اور اپروول دی گئی. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس پارٹی کے اس پہ منتخب ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا کیوں نہ ہو،
ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے آج اگر ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے یا ایم پی اے منحرف ہوئے ہیں تو وہ ان کے لیے قانون، ہم تو کہتے ہیں قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور آپ کو اگر یاد ہو تو سینٹ کا جب الیکشن تھا تو خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اوپن اس پہ کرے، جس کی اکثریت ہوگی ان کے سینیٹر آ جائیں گے. حالانکہ اس وقت تو سینٹ کا چیئرمین بھی ان کا آ سکتا تھا، لیکن یہ اس وقت جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، یہ خان صاحب کے ساتھ اس بات پہ ایگری نہیں تھے، انہوں نے ایگری نہیں کیا. حالانکہ بعد میں پھر ظاہر سینٹ میں ان کا بندہ نہیں آیا چیئرمین، تو پھر چیخنے لگے. حالانکہ اسلام آباد سے جب یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے تو اس وقت تو خوش تھے، لیکن جب سینٹ میں ان کا چیئرمین نہیں ہے تو پھر وہ کہتے نہیں، پھر وہ آپ کے اوپر آ گیا نا، پھر وہ آپ کے اوپر آ گیا کہ جی آپ کا چیئرمین کس طرح آ گیا، آپ کے تو ووٹ کم ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ خفیہ ہوتا تو وہی کام، اس کا مطلب ہے جدون صاحب وہی کام یہ کر رہے ہیں، وہی کام آپ کر رہے ہیں، تو پھر نہیں. ہم نے دیکھیں بات یہ، ہم نے تو اس وقت بھی ان کو کہا تھا نا، ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اوپن اس پہ کر لیتے تو ان کا بندہ تو آ جاتا نا. لیکن اس وقت تو انہوں نے جو اسلام آباد میں جو سیٹ تھی یوسف رضا گیلانی، اس کے لیے تو یہ تیار نہیں تھے. لیکن جب وہ سینٹ کے اس پہ آ گئے تو وہاں تو ظاہر پھر یہ جو سنگرانی صاحب آئے تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے. اب تو شروع میں کہتے کہ اس کو رکوانا چاہیے، رکوا لیں، بھلے اس میں نقصان تو ہمیں ہوتا، سینٹ کا چیئرمین ہمارا نہیں آتا، ان کا فائدہ ہوتا، لیکن رک جاتا. اچھا چلے دیر ہے درست. اچھا ایک اور بڑی اہم بات، چلے میں آپ کے پاس آتا ہوں. کریم خواجہ صاحب، سینیٹر کریم خواجہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو کہ ملک عمران کاکڑ صاحب نے ایم کیو ایم کے جو بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کو، وہ انہوں نے بھی جوائن کر لیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کریم خواجہ صاحب کیا کہیں گے؟ فیصلہ تو آ گیا سپریم کورٹ کا صدارت ریفرنس کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا جی جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے انہوں نے ووٹ قومی میں تو نہیں دیا لیکن پنجاب اسمبلی میں دیا ہے، 25 ووٹ دیے ہیں، اس لیے وہاں نون لیگ کی یا اتحادیوں کی حکومت بن سکی ہے. عدالت کے ہر فیصلے پیپلز پارٹی تو قبول کرتی رہی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی ہو اس پر بھی بھٹو صاحب جو ہے پھانسی پر چڑھ گئے اور شہید ہو گئے. تو اس کے بعد بھی جو فیصلے آئے ہم نے احترام کیا ہے، عزت کی ہے. باقی اب یہ کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، جو مسلم لیگ نون کے پاس ثانی کی تو ہے، نظر ثانی کر سکتے ہیں. ابھی میرے خیال سے آدھا گھنٹہ پہلے رزلٹ آیا ہے. جی جی، ان کے ایکسپرٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اتحادی کیا فیصلہ کرتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا سر چلیں، فیصلہ تو ظاہر آیا ہے، اس پہ مشاورت ہو رہی ہے، فیصلہ سامنے آ جائے گا. لیکن آج یہ کہا گیا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کہ اصلاحات کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور یہی بات ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. معاشی استحکام آتے ہی ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. اس طرح زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا تو انہوں نے بھی کہا تھا جی آئینی مدت جو باقی ہے وہ ہم پوری کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ مشکل فیصلے بھی پھر لینے پڑیں گے اگر آئینی مدت پوری کرنے کی طرف آپ جائیں گے تو؟ یہ تو ہم اپنی جگہ پر قائم ہے اور دائم ہے کہ بیسیکلی جب تک ریفارمز نہیں ہوتے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہمارا یہ خیال ہے. ہمارے جو سبسڈی کا کیا ہوگا؟ پیٹرول اور بجلی پہ جو دی ہوئی ہے وہ تو بڑا مشکل ہے پھر 30 ارب روپیہ نکالنا ہر مہینے. وہ تو اب فیصلہ گورنمنٹ بیٹھ کر کرے گی نا. ابھی بلاول صاحب امریکہ گئے ہیں اور ابھی ہمارے جو دوسرے اتحادی ہیں وہ فورن پالیسی جو ہے انہوں نے جو جس کی وجہ سے ہر جگہ سے تعلقات خراب ہو گئے. ابھی ہم کوشش کریں گے. ضرور پاکستان کو چلانا ہے تو کیا فرشتے آ کر چلائیں گے یا فاکسز اور ولف آ کر چلائیں گے یا یہ جو ہے نشائی آدمی آ کر چلائے گا کیا جس نے تباہی کر دی ہے؟ اچھا نشے آدمی عمران خان ہے نا. یا نشائیوں کو چلانا ہے یا فاکسز اور ولف کو چلانا ہے یا کس کو چلانا ہے؟ اچھا تعلقات بھی، یہ بات تو جدون صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کریم خواجہ صاحب، وہ یہ بات تو درست ہے کہ امریکہ سے جو تعلقات خراب ہوئے کہ آپ کو جتنی سیٹیں ملیں گی جتنا اسی نہ حصہ ملے گا نا آپ کو. آپ جیت لیں پورے سندھ سے، سندھ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. حصہ ملنے کی بات ہے علی بھائی، دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے ہم نے حصہ اگر مانگا ہے ہم نے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لیے مانگا ہے. ہم نے کوئی ایسا حصہ نہیں مانگا جو کسی فرد یا کسی جماعت. ہم نے کراچی سر آپ حصہ کاکڑ صاحب کس طرح مانگتے ہیں؟ 52 نکاتی ایجنڈا طے کیا آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ، 12 نکات لکھے آپ نے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لیے، 2 وزارتیں پکڑے سائیڈ میں ہو گئے، 12 نکات پہ بات نہیں کی. 27 نکات پہ معاہدہ کر لیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، 2 وزارتیں لے لی، گورنرشپ لے لی، پھر سائیڈ پکڑ لی. سر عوام کے لیے کون سا کام کر رہے ہیں آپ؟ اچھا اب جہاں تک ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدے کی بات ہے یا بھی موجودہ جو حکمران ہیں ان کے ساتھ
मुआहदे की बात। तो भाई अगर आप इस मुआहदे को देख लीजिए, उसमें कहीं भी न वजारतों का जिक्र है न गवर्नरशिप का। सर यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वजारतों का जिक्र नहीं होता, लेकिन वजारतें कैसे आ जाती हैं? कौन सा जादू है सर आपका कि वजारतें लिखते नहीं है लेकिन आ जाती हैं आपके पास? अली भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारा शुरू दिन से ये मुतालिबा है कि हमें इस मुल्क में बराबर का शहरी समझा जाए और हमें इस मुल्क में बतौर जमात को आज़ादी दी जाए जो दिगर जमातों को हासिल है। मैं खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और इस वक्त बलूचिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अक्सर अजला से हमारे इनकम के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि हमें पुलिस का अभी भी पेशी करना पड़ती है कि भाई आप करे हैं, आप क्यों करे। ये मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, जबकि हमारे बरक जो आपके जमातों का आप नाम ले रहे हैं, अगर हमें इससे आधे भी काम करने के सादिर फरमाया जाए। आपने देखा होगा कल हमारे मरकज से बलूचिस्तान के हमारे आए थे, हमने उनको बुलाया था, वो खुद आए थे और वो कह रहे थे कि आप आए और हमारे साथ हमारे सूबे में आप डिलीवर करें। रिसोर्सेज नहीं दिए, रिसोर्सेज। शाहनवाज जदून साहब 3 साल 8 माह आपकी गवर्नमेंट रही और एमक्यूएम साथ रही आपकी, वो कह रहे हैं जी इन्होंने डिलीवर नहीं कर सके, ना हमें कुछ काम करने दिया। जी शाहनवाज जदून साहब। अच्छा उनकी आवाज नहीं आ रही। काकर साहब तो अब होगा क्या, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो बड़ी मुश्किलात में है और देख रहे हैं हम भी सब्सिडी जो देनी पड़ रही है उस हवाले से फैसला करना पड़ेगा आपको। पेट्रोल पे कब तक सब्सिडी दी जा सकती है, क्योंकि आपके पास खजाने में पैसे मौजूद नहीं है। और कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो इंटरव्यू है उन्होंने कहा जी बस अब हमसे गलती हो गई और हमें नहीं जाना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ, हमें तो अपोजिशन में शायद ज्यादा बेहतर थे। अच्छा, सबसे पहली बात ये, हमने जब भी तब्दीली, पहली बात तो ये कि पीटीआई हमारी वजह से नहीं गई, पीटीआई के अपने लोगों से चले गए, पीटीआई की अपने कुर्सियों में से खाली कुर्सियां नजर आ रही। ये बात जो ना आप जो बात कर रहे हैं ना काकर साहब, ये अलग बातें हो गई। जबकि आपकी जो इस वक्त सरबराह है, जिसे कन्वीनियर कहते हैं आप लोग, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो तो ये कहते हैं जी हमारी वजह से इमरान खान की हुकूमत बनी थी, हमारी वजह से चली गई। इसमें कोई शक नहीं अली भाई, लेकिन जब हमें मोरद इल्जाम इस चीज का ठहराया, जब हम पीटीआई से हो गए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा कहा, ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटाकृति के खात्मे के हवाले से, इसको इस मुल्क में मैं तब्दीली की एक नवीद देख रहा हूँ। यहाँ पे चंद खानदानों की सूरत में चंद लोटे कभी इधर कभी उधर जाते थे, जिससे यहाँ पे जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा था और मेरे इंसाफ थी तो डालने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। दूसरी बात ये, जहाँ तक हमारा किरदार है, एमपीएम ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, तो बदकिस्मती से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहते हुए ऑपरेशन के शिकार हुए, हमारे लोग लापता हुए, हमारे नौजवान शहीद हुए। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून का हमने साथ दिया, फिर पीटीआई का साथ दिया। हम तो आज भी ये कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत से कि आप गरीब व अमीर में तमीज रखे। कल हमारे कन्वीनर खालिद भाई ने कहा था वजीर आज़म साहब से कि अगर आप सब्सिडी काट रहे हैं तो आप गरीब को सब्सिडी दे दे, आम आदमी को सब्सिडी दे दे, बजाय इसकी कि आप गरीब और अमीर को अगर एक नजर से देखेंगे तो उससे जो है इस मुल्क में आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। हमने इसके लिए कोई और हल निकालने की शहबाज शरीफ से वो की थी, रिक्वेस्ट की थी, और इसके साथ साथ हम फौरी इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन 2-3 चीजें जो कि इस मुल्क की, अच्छा, नए इंतखाबात के लिए अब तैयार भी हैं, तो काकर साहब क्या पोजीशन होगी इस वक्त अगर इंतखाबात अभी होते हैं तो बलूचिस्तान में आपकी पार्टी की क्या सूरत हाल है? इंशाल्लाह बलूचिस्तान समेत सिंध और पूरे पाकिस्तान में एमपीएम नजर आएगी और उभरेगी। अगर एमपीएम में वोट गिने गए, बजाय इसके अगर वोट गिने गए और उसको उनका हक दिया गया, वोटर को हक दिया गया, जिस तरह आपने देखा 2018 में इलेक्शन हुए, हमारे 14 सीटें हमसे छीनी गई, वो लोग जीते जिनको इलेक्शन के बाद पता चला कैंडिडेट है। अगर इस तरह के खुदा न खासा इलेक्शन हुए तो फिर तो हम इन्हीं हालात से दो चार, अगर हकीकी जमहूरी इलेक्शन हुए तो एमपीएम न सिर्फ अपनी माजी की रखेगी बल्कि सिंध इलाकों के साथ साथ पूरे मुल्क में एमपीएम के अवामी नुमाइंदियात को कामयाब नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया मलिक इमरान काकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहनवाज जदून साहब आपका शुक्रिया, करीम ख्वाजा साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाजत।